أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه۔ अब मैं आज जो है हम हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ना चाहेंगे और उम्मीद है कि आपको कुछ नया मिलने वाला है इंशाअल्लाह ताला इनमें से यहाँ से। तो मैं पहले आसान आसान पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद में मुश्किल की तरफ जाऊँगा और एक मुश्किल जो टास्क है वो आपको भी दूंगा पढ़ने के लिए। आज आपने रीडिंग करनी है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में। आज हमारी मालूमात मुकम्मल होनी चाहिए और इसकी तत्बीक हमारे जो अभी जो हमारा ज़माना चल रहा है और पाकिस्तान के हालात हैं या हमारे हालात हैं उसके साथ भी करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। मैं पहले आसान आसान पढ़ता हूँ। बताइए, हज़रत सालेह की किस कौम की तरफ मबऊस किए गए थे? आप कौम समूद की तरफ पैगंबर बनाकर भेजे गए थे और वो खुद भी उसी कौम में पैदा हुए थे। ऊँटनी का मौजज़ा किस पैगंबर से मंसूब है? हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से, जिसका जिक्र सूरह अश-शुअरा में है। बताइए, कुरान मजीद में सालेह अलैहिस्सलाम का जिक्र कितनी बार आया है? 9 बार आया हुआ है। कुरान मजीद किस सूरत में सबसे ज्यादा हजरत सालेह का जिक्र है, नाम आया है? सबसे ज्यादा जो है आपका जिक्र वो सूरह हूद में आया है। आपका नाम मुबारक वो 4 मरतबा आया हुआ है एक ही सूरत में। कुरान मजीद में कौम समूद के बारे में कितनी मरतबा आया है? 10 सूरतों में कौम समूद का जिक्र है। उनका जिक्र कितनी मरतबा है? 9 बार। उनकी कौम का जिक्र जो है वो आया है 10 बार। 10 सूरतों में उनका जिक्र है, 10 सूरतों में। अच्छा जी, बताइए कुरान पाक की किस सूरत में हजरत सालेह का जिक्र पहली बार आया है? सूरह आराफ में। कौम समूद पर क्या अजाब आया और इसका जिक्र किन सूरतों में है? कौम समूद पर सख्त आवाज, कड़क गरज और जलजला, ये 3 चीजें याद रखें, का अजाब आया जो आसमान और जमीन के दरमियान थी। बताइए कौम समूद का मस्कन कौन सा इलाका है? वादी अलकुरा। ये 18 मुरब्बा मील पर फैला हुआ है। हजरत सालेह ने ऊँटनी को मारने से मना फरमाया था। कितने लोगों ने साजिश करके ऊँटनी को मार दिया? 9 अफराद ने ऊँटनी को साजिश करके हलाक किया। हजरत सालेह ने कितनी दिन मोहलत दी कौम को और फिर अजाब आमद की खबर दी? 3 दिन मोहलत दी, वो बाज ना आए तो अजाब की खबर दे दी। बताइए हजरत सालेह की ऊँटनी के लिए पानी का क्या इंतजाम था? सूरह शुआरा की आयत नंबर 55 और से 58 तक में है कि मदायन सालेह के कुएं से एक दिन ऊँटनी पानी पिएगी और बाकी दूसरे दिन पिएंगे। अच्छा जी, ये थे कुछ बुनियादी बातें जो हमने पढ़ी। यहाँ से भी सर, पढ़ता हूँ। एक सवाल था। ये जो आपने अभी बताया है कि ये जो उनके ऊपर अजाब आया था, हम्म। गरज, चमक और वो कड़क और जलजला, तो उसमें ये कहा है आपने कि वो जमीन और आसमान के बीच में था। इसका क्या मतलब है? अब मैं आपको कहा ना कि ये भी याद रखें, इस अजाब को आप याद रखिए। मैं आपको बताता हूँ कि जी ठीक है। ये क्या चीज़ थी। सालेह जो है वो सालेह का लफ्ज जो आया हुआ है वो 3 बार आया हुआ है सूरह में। यहाँ भी है, यहाँ भी है। हूद का सूरह हूद में भी इनका जिक्र है, नाम आया है। पहली जगह नाम यूं आया है, और समूद की तरफ हमने उनके भाई सालेह को भेजा। दूसरी जगह आया है, कौम समूद के अहले वजाहत अवाम मोमिनीन से कहते थे कि तुम्हें यकीन है कि सालेह अपने परवरदिगार के फरस्तादा हैं। तीसरी आयत में फिर उन्हें की जुबानी ये फरमाया, ए सालेह, अगर पैगंबर हो तो इस अजाब को ले आओ जिसकी धमकी तुम हमको देते हो। चौथी आयत में हमने समूद की तरफ उनके भाई सालेह को भेजा। इस तरह की आयत हैं सारी की सारी। शुमाली अरब के एक कदीम तरीन कदीम तरीन पैगंबर का नाम है। याद रखिए, ये हजरत सालेह जो है ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले गुजरे हैं, जिनका जमाना हूद अलैहिस्सलाम के बाद बनता है। तो रेत में एक नाम उनसे मिलता जुलता है, असलह आता है। अगर उन्हें उन्हीं को सालेह फर्ज कर लिया जाए तो सिलसिला नसब यूं ठहरता है इस तरह का। मज़ार मुबारक जो आपका है जजीरा नुमाए सीना के मशरकी किनारे पर वादी सैर में नबी सालेह के नाम से आज भी ज़ियारतगाह खलाइक है। खलाइक का मतलब है खलकत, लोग। आपके कौम यानी कि कौम समूद अरब के शुमाली और अरबी गरबी इलाका वादी कुरा में आबाद थी और अपने ज़माने के बड़ी मुतमद्दन और तरीके तरक्की याफ्ता कौम थी। अच्छा, मैं अब ये क्या पढ़ना चाह रहा हूँ, मैं ज़रा यहाँ से पढ़ना चाह रहा हूँ कुछ अहादीस और कुछ चीज़ों में, ज़रा इसको ज़रा गौर कीजिएगा।
9 ہجری میں تبوک جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اجاڑ اجاڑ بستیوں میں سے گزرے تھے، یاد رکھیں، 9 ہجری کو، یاد رکھیں، تبوک سے آخری غزوہ ہے، وہاں سے واپسی پر جاتے ہوئے آپ جو ہے ان کی اجاڑ بستیوں میں سے گزرے۔ اب ذرا یہ حدیث شریف سنیے۔ مسند احمد میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے میدان میں اترے، لوگوں نے سمودیوں کے گھروں کے پاس ڈیرے ڈالے اور انہی کے کنویں کے پانی سے آٹے گوندھے، ہانڈیاں چڑھائیں۔ تو آپ نے حکم دیا کہ سب ہانڈیاں الٹ دی جائیں اور گندے ہوئے آٹے اونٹوں کو کھلا دیے جائیں۔ پھر فرمایا، یہاں سے کوچ کرو اور اس کنویں کے پاس ٹھہرو جس سے صالح کی اونٹنی پانی پیتی تھی، اور فرمایا آئندہ عذاب والی بستیوں پر پڑاؤ نہ کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی عذاب کے شکار میں تم بھی آ جاؤ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ان کی بستیوں سے روتے اور ڈرتے ہوئے گزرو کہ مبادا وہی عذاب تم پر آ جائے جو ان پر آئے تھے۔ غزوہ تبوک میں لوگ بڑی عجلت ہجر کے لوگوں کے گھروں کے پاس لپکے۔ آپ نے اسی وقت یہ آواز بلند کرنے کا کہا، الصلاۃ جامعہ۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے گھروں میں کیوں گھسے جا رہے ہو جن پر غضب الہی نازل ہوا؟ وہ راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، میں نے یہ سن کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم تو صرف تعجب کے طور پر انہیں دیکھنے چلے گئے تھے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں اس سے بھی تعجب خیز بات بتا رہا ہوں کہ تم میں سے ہی ایک شخص ہے جو تمہیں وہ چیز بتا رہا ہے جو گزر چکی، اور وہ خبریں دے رہا ہے جو تمہارے سامنے ہیں اور جو تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ بس تم ٹھیک ٹھاک رہو اور سیدھے چلے جاؤ، تمہیں عذاب کرتے ہوئے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی پرواہ نہیں۔ یاد رکھو، ایسے لوگ آئیں گے جو اپنی جانوں سے کئی چیزوں کو دفع نہ کر سکیں گے۔ بات اس میں بہت ساری باتیں ہیں فرمائی نا آپ نے۔ یہ یاد رکھیں کہ عذاب، جہاں پہ عذاب آنے کا ڈر ہو، جیسے سنیما وغیرہ ہے یا کلب وغیرہ ہیں یا جتنی بھی گناہ کی جگہ ہیں، وہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے، وہاں سے کوچ کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ عذاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، ادھر ہی آپ جو ہے نا وہ بسم ہو جائیں، تو ایسا نہیں، ان کے ساتھ مرنا نہیں اچھا۔ خاتمہ بالایمان کے لیے لازم ہے کہ آپ اچھی جگہ پہ ہوں اور نیک لوگوں کے ساتھ بندے کی وفات ہو۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بھی عجیب، وہ جو کہ گھروں ایسے گھر ان کے مضبوط گھر تھے ان کے، تو وہ لوگ سارے وہاں چلے گئے جیسے آثار کو دیکھنا ہوتا ہے۔ آپ نے اس پہ ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ تو اس سے بھی تعجب خیز بات یہ ہے کہ تم میں سے ہی ایک بندہ ہے، تمہارا ہی بھائی، تم میں سے ایک بندہ ہے اور وہ بتا رہا ہے آپ کو اور غیب کی خبریں بتا رہا ہے۔ یہ جو نبی ہوتا ہے نا، نبی کا مطلب یہ ہے خبر دینے والا، یعنی وہ خبر دینے والا جو لوگ نہیں لے سکتے، یعنی غیب کی خبریں ہوتی ہیں، اللہ، رسول اور یہ جو فرشتے ہیں، کتابیں ہیں پرانی، یا پھر ان کے واقعات ہو گئے، یا پھر جنت دوزخ اور اس طرح کی چیزیں، تو وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ تو یہ اس سے عجیب بات یہی ہے کہ تمہارا ہی آدمی تمہیں غیب کی خبریں بتائی جا رہا ہے، تو لوگ تم ڈرو۔ آگے ایسے ہی ہوگا، پھر لوگ خود کو بچا نہیں پائیں گے اللہ کے عذاب سے جب ایسے چیزوں سے محبت کرنا شروع کریں گے۔ اور بھی باتیں ہو سکتی ہیں اس کے درمیان۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حجر کی جو بستی کے پاس آتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معجزے نہ طلب کیا کرو۔ دیکھا آپ نے، کرامتیں نہ مانگو لوگوں سے، معجزے نہ طلب کرو۔ دیکھو قوم صالح نے معجزہ طلب کیا جو ظاہر ہوا، یعنی اونٹنی جو اس راستے سے آتی تھی اور اس راستے سے جاتی تھی، لیکن ان لوگوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی اور اونٹنی کی کونچیں جو ہے وہ کاٹ دی۔ کونچے کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ جو ایڑیاں ہوتی ہے، ایڑیا سے جو اوپر جو گوشت ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کوچے، کوچے کہتے ہیں اس کو، کوچے۔ ایک دن اونٹنی ان کا پانی پیتی تھی اور ایک دن یہ سب اس کا دودھ پیتے تھے۔ اس اونٹنی کو مار ڈالنے پر ان پر ایک چیخ آئی اور یہ جتنے بھی تھے سب کے سب ڈھیر ہو گئے، بس بجز اس کے ایک شخص کے جو حرم شریف میں تھا۔ لوگوں نے پوچھا اس کا نام کیا تھا؟ فرمایا ابو رغال۔ یہ بھی جب حد حرم سے باہر آیا تو اسے بھی وہی عذاب آیا۔ یہ حدیث ایسا میں تو نہیں ہے لیکن مسلم شریف کی شرح پر صحیح ہے، یہ جو اوپر حدیث ہے نا، یہ والی حدیث پاک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انہوں نے حاملہ اونٹنی مانگی تھی اور وہ 10 ماہ کی گابن جو ہے وہ تھی، وہ اونٹنی تھی، اور اسی سے کا دودھ پہ تھے اور پھر وہ جو ہے وہ پانی کا، اچھا یہ سارا یہ بہت مشہور ہے سارا، یہ میں اس کو یہاں سے میں جو ہے نا، یہاں سے بہت سارا یہاں پہ ڈسکس ہوا ہے، اور میں آپ کو پڑھنے کی دعوت دوں گا کہ آپ لوگ ضرور پڑھیں، ضرور پڑھیں۔
یہ بہت ساری یہاں پہ بہت اہم حدیث ہیں، لیکن میں آگے جانا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہاں سے آپ کو تفصیلی بتانا چاہوں گا، یہ ذرا سنیے گا، میں سمجھ کہ میرا گلا خشک ہو جائے اور آمنا چلی گئی ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ ذرا سنیے گا، پھر میں اس کو مختصر کر دوں گا، خیر ہے۔ قوم سمود کا مختصر واقعہ ذرا سنیے گا، پھر میں بتاتا ہوں آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے۔ قوم سمود کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو آباد کیا، ان کی لمبی عمریں عطا کی ان کو، اور وہ پہاڑوں پر بڑی مہارت اور کاریگری سے تراش تراش کر گھر بناتے تھے، یاد رکھیں۔ رب تعالیٰ نے ان کو خوشحال بنایا اور مالی وسعت عطا کی، تو انہوں نے رب تعالیٰ کی ہیں؟ کس سے فرمان۔ بات کر رہے ہو؟ ہاں دیکھا آپ نے، یہ کیا؟ ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا؟ آمنا دیکھ رہی ہو نا؟ یہ ریکارڈنگ ہو جائے گی سوری 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 جی سر، سر۔ وہ ٹھیک ہے، پھر ہم کہیں گے پتہ نہیں چلا۔ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ یہ کیا لڑکی ہے، پتہ نہیں، اس کا نام عائشہ ہے۔ اچھا جی، رب تعالیٰ نے ان کو اچھا یار کیا لڑکی ہے، ہاں تو ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ عاد کے بعد سمود کو آباد کیا، سمود کو تمدن دیا، تہذیب دی، اور ان کو مال دیا، وسعت دی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی اور زمین میں فساد بپا کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا، جو ان کے قبیلے کے اشراف یعنی سردار قبیلہ تھے۔ میں سوچتا ہوں یار اس کے گھر میں دو چار بندے ہیں صرف، یہ اگر ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی میں ہوتی تو یہ تو چیخیں اس کی ختم ہی نہ ہوتی، یہ تو بس چیختی رہتی سارا دن، یہ کرو وہ نہ کرو یہ نہ کرو، تو کیا کر رہی ہے میں کیا کر رہا ہوں، یہ باتیں ہوتی ہیں۔ کیا لڑکی ہے، پتہ نہیں، اس کا نام عائشہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں ڈرایا، انہوں نے آپ علیہ السلام سے نشانی طلب کی، تو آپ نے فرمایا تم کون سی نشانیاں طلب کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ہماری عید کے پروگراموں کے لیے شہر سے باہر ہمارے ساتھ چلنا، ہم اپنے معبودوں سے دعا کریں گے، آپ اپنے معبود سے دعا کرنا، جس کی دعا قبول ہو گئی دوسرے اس کی تابعداری کریں گے۔ حضرت صالح ان کے ساتھ شہر سے باہر تشریف لے گئے، انہوں نے اپنے بتوں سے دعا کی جو قبول نہ ہو سکی۔ ان کے ایک سردار جندع بن عمر نے حضرت صالح علیہ السلام کو مخاطب کر کے ایک اکیلی چٹان کی طرف اشارہ کیا، جس کا نام کافیہ تھا۔ سردار نے کہا اس چٹان سے ایک اونٹنی نکالو جو حاملہ ہو، اگر آپ نے ایسا کر دیا تو ہم آپ کی تصدیق کریں گے۔ حضرت صالح نے انہیں کہا اگر میں ایسا کروں تو کیا تم ضرور ایمان لاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں، تو آپ نے نوافل ادا کیے اور رب تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ وہ لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ چٹان میں بالکل وہی کیفیت پیدا ہوئی جس طرح کسی جانور پر پیدائش کے وقت ہوتی ہے، یعنی درد کی وجہ سے کراہنا اور اضطراب وغیرہ، یہاں تک کہ ان کے سامنے وہ چٹان پھٹی، اس سے حاملہ اونٹنی پیدا ہوئی جس کے جسم پر اون تھی اور پیٹ بڑا تھا۔ آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر جندع بن عمرو اور اس کے ساتھیوں اور لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، مگر باقی لوگوں کو ایمان لانے سے زوا بن عمر، حباب یا رباب بن سار نے منع کر دیا۔ عمر، ان تین اشخاص میں سے دو شخص بتوں پر مقرر تھے، یعنی بت خانے کے ناظم تھے، اور تیسرا شخص رباب وہ کاہن تھا۔ ان لوگوں کے سامنے ہی اونٹنی بچہ جنا جو اسی اونٹنی جتنا تھا۔ دیکھا آپ نے، چونکہ حضرت صالح علیہ السلام نے رب کے حکم سے بیان کر دیا تھا کہ ایک دن پانی پینے کے باری اونٹنی کی ہوگی، اور ایک دن تمہاری اور تمہارے جانوروں اور باقی جنگلی جانوروں اور پرندوں وغیرہ کی ہوگی۔ اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ جنگل میں چرتی تھی، اپنی باری کے دن اونٹنی اور اس کا بچہ سارا پانی پی جاتے تھے، یعنی کنویں میں منہ رکھتے اور اسی وقت اٹھاتے جب پانی ختم ہو جاتا، اور وہ اونٹنی اتنی زیادہ دودھ دیتی تھی کہ لوگ پیتے اور اپنے برتن بھر لیتے۔ وہ اونٹنی گرمیوں میں وادی کے ظاہری حصے میں چرتی تھی، اور اونٹنی کو دیکھ کر ان لوگوں کے لیے جانور وادیوں کے نشیبی اندرونی حصے میں بھاگ کر چلے جاتے۔ سردیوں میں وہ اونٹنی نشیبی حصے میں چرتی تو قوم سمود کے جانور بھاگ کر وادیوں کے بالائی حصے میں چلے جاتے۔ ان لوگوں کو اس صورتحال سے بہت مشکل پیش آ رہی تھی، تاہم انہوں نے اس اونٹنی کو اپنی راہ سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا کہ اسے مار دیا جائے تاکہ ہمیں اس سے نجات حاصل ہو جائے۔ یہ تفسیر جلالین میں حاشیہ جلالین۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت صالح کی قوم سمود کو دعوت تبلیغ۔ انبیاء کرام کی عادات شریفہ یہ تھی کہ نبوت کا دعویٰ فرماتے تو اس سے پہلے قوم کو بت پرست چھوڑنے کے متعلق ارشاد فرماتے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے کہ اس کے بغیر کوئی معبود نہیں، پھر اپنی رسالت کا دعویٰ کرتے، تاکہ دعویٰ نہیں کرتے بلکہ اعلان کرتے، ٹھیک ہے، اپنی رسالت کا اعلان کرتے تاکہ قوم ان سے معجزات کا مطالبہ کرے، ان کو معجزات دکھائے جائیں، پھر ان کا انکار اور باز نہ آنے پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کو ڈراتے، پھر بھی جب وہ اپنے کفر پر قائم رہتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آ جاتا۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم سے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہیں حاصل ہو
اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اس کی طرف رجوع کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں حاصل ہو کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے قریب ہے۔ اس واقعے کو قرآن مجید نے سورہ ہود میں یوں بیان فرمایا ہے۔ اچھا جی، یہ تو یہاں تک ہو گیا۔ حضرت صالح نے قوم سمود سے کہا، تمہارا خیال باطل ہے کہ تم یہاں دنیا میں ہی آرام سے نعمتوں میں رہو گے۔ جس رب نے اپنی قدرت کاملہ سے تمہیں باغات بخشے اور نرم اور نازک شگوفوں والے کھجور کے درخت دے رکھے ہیں، وہ یہ لے بھی سکتا ہے۔ تمہاری دنیاوی نعمتوں پر ناز کرنا نہیں چاہیے، آخر دنیا کو چھوڑ کر ہی جانا ہے۔ تم بڑی مہارت سے پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو، اس وجہ سے بھی تم شاید یہی سمجھتے ہو کہ تم دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، لیکن تمہاری سوچ سراسر غلط ہے۔ تم حد سے تجاوز کرنے والے، فساد پھیلانے والے، کوئی بھلائی والا کام نہ کرنے والوں کی پیروی کر رہے ہو۔ تم ان کی اطاعت نہ کرو تو کامیاب ہوگے، ورنہ تباہی کا شکار ہو جاؤ گے۔ یاد رکھو، کامیابی صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور میرا حکم ماننے میں ہے۔ یہ وہ رسول ہیں، وہ فرما رہے ہیں ان کو، ٹھیک ہے جی۔ اور ان کے گھر آج تک آپ دیکھ سکتے ہیں پہاڑوں پر۔ حضرت صالح کی تبلیغ پر کچھ لوگ ایمان لے آئے اور دوسرے لوگ جو تھے اپنے کفر پہ قائم رہے۔ اس طرح قوم سمود کے دو گروہ بن گئے۔ یہ دونوں گروہ آپس میں ایک دوسرے سے بحثوں میں الجھے رہتے تھے، لیکن ایمان والوں کی طرف سے جھگڑا دین کے حق میں ہوتا، یہ جدال حق ہے۔ اس واقعے کو قرآن مجید کے سورہ نمل میں اس طرح بیان کیا گیا۔ قوم سمود کا مطالبہ۔ قوم سمود کی تبلیغ پر قوم کے انکار اور آپ کے عذاب سے ڈرانے پر قوم کا یہ کہنا تھا کہ آپ وہ عذاب لے ہی آئیں جس سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ اس واقعے قرآن کریم نے یوں یہاں ذکر کیا۔ اس کے جواب میں پھر صالح نے، اے میری قوم، تم اچھائی کے بدلے برائی میں جلدی کیوں کرتے ہو؟ دیکھا آپ نے کیا فرمایا؟ اچھائی کے بدلے میں برائی میں جلدی کیوں کرتے ہو؟ جو دنیاوی نعمت ہے اور آرام تمہیں حاصل ہے، تم اس کے بدلے عذاب اور اپنی تباہی و بربادی طرف کیوں کر رہے ہو؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تمہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے تاکہ وہ تم پر رحم کرے۔ صالح نے قوم کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، لیکن قوم سمود نے آپ کی تکذیب کی اور مختلف جوابات دیے۔ اچھا، اب اس کے بعد انہوں نے الزامات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ حضرت صالح کے جواب میں قوم سمود نے کہا کہ ہم آپ اور آپ کے ساتھیوں پر برا شگون لیا ہم نے، آپ منحوس ہو، یعنی نعوذ باللہ۔ حضرت صالح جب مبعوث ہوئے اور قوم نے تکذیب کی تو اس کے باعث قوم پر بارش رک گئی اور قحط ہو گیا، لوگ بھوکے مرنے لگ گئے، اور اس سارے عمل کو انہوں نے حضرت صالح کی تشریف آوری کی طرف منسوب کر دیا، آپ کی آمد کو بدشگونی قرار دیا۔ اچھا، جس پر حضرت صالح نے قوم کو جواب دیا کہ تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے، اور بلکہ تم لوگ فتنے میں پڑے ہوئے ہو، یہ آزمائش میں ہو، تم لوگ پیغمبر کی ہی کر رہے ہو، تم توہین کر رہے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضرت صالح کا ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ بدشگونی، بنحوسیت جو تمہارے پاس آئی ہے، یہ تمہارے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ تمہیں فتنے میں مبتلا ہو، تمہارا اپنے باطل دین کو صحیح سمجھنا اور بت پرستی پر قائم رہنا در حقیقت تمہارے لیے فتنہ یعنی آزمائش ہے، آزمائش۔ قوم سمود نے حضرت صالح سے کہا، آپ پر بار بار کثرت سے جادو کیا گیا ہے، اس لیے آپ کی عقل سلامت نہیں رہی۔ آپ ہمارے ساتھ بے وقوفوں کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے دین چھوڑ دیں۔ قوم سمود نے حضرت صالح سے کہا کہ ہم اتنی تعداد میں ہو کر ایک آدمی کی تابعداری کریں گے، وہ بھی ایسا شخص ہو جو ہمارا جیسا بشر ہو۔ ایسا کلام تو دیوانوں کا ہے، ہم تو عقل مند ہیں۔ کیا اسی کو نبوت عطا ہونی تھی اور اسی منصب کے لائق کوئی اور نہیں تھا کیا؟ یہ شخص معاذ اللہ دعوی نبوت میں جھوٹا ہے اور دعویٰ کر کے شوخیاں مار رہا ہے، اترا رہا ہے، یہ تو بڑا متکبر ہے۔ اس واقعے کو یوں ذکر کیا گیا ہے۔ قوم سمود کی اس گستاخی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بہت جلد یہ لوگ جان جائیں گے کہ کون بڑا جھوٹا اور اترانے والا ہے، یعنی یہ قوم جب دنیا اور آخرت میں عذاب میں مبتلا ہوگی تو پھر انہیں پتہ چلے گا کہ کون جھوٹا ہے اور کون باطل اور ضد اور عناد کی وجہ سے تکبر کر رہا ہے۔ قوم سمود سے انہوں نے معجزہ مانگا، اب رسول اللہ نے منع فرما دیا کہ معجزہ نہیں طلب کیا کرتے۔ قوم سمود نے حضرت صالح سے کہا کہ آپ تو ہمارے جیسے عام انسان ہیں، اگر آپ سچے ہیں تو کوئی نشانی یا معجزہ دکھائیں۔ اس واقعے کو قرآن مجید نے سورہ شعراء میں اس طرح بیان کیا کہ تم تو محض ہماری طرح بشر ہو، تم تو کوئی نشانی ہی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ وہ نشانی یہ اونٹنی ہے، پانی کا وقت اس کے لیے مقرر ہے، ایک مقررہ وقت تمہارے پانی کی باری ہے۔ قوم سمود کی نے اونٹنی کی کونچیں جو تھی وہ کوچیں
وہ کاٹ دی۔ حضرت صالح نے انہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس اونٹنی کو برائی میں مس نہ کرنا، ورنہ تمہیں عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، لیکن وہ باز نہ آئے اور اونٹنی کی پونچھیں کاٹ دیں، ٹانگیں کاٹ دی اس کی، اور گھٹنوں سے نیچے۔ اس واقعے کو قرآن کریم نے ایسے ذکر کیا ہے۔ اب ذرا عذاب کا سنیے گا۔ یہ کون کون چلی گئی، کون تھی یہاں پہ؟ اور یار آمنہ، عائشہ، منیبہ، اس کے علاوہ کون آئی تھی؟ یہ ذرا سنیے گا احباب۔ جب حضرت صالح نے قوم کو، سمود کو ڈرایا، قوم سمود کو، کہ اب صرف 3 دن تمہیں اپنے گھروں میں رہنا ہے اور نفع حاصل کرنا ہے، پھر تم عذاب پر مبتلا ہو جائے گا، مبتلا کیے جاؤ گے، تو قوم نے کہا وہ 3 دن ہم کیسے گزاریں گے؟ آپ نے کہا پہلے دن تمہارے چہرے زرد کیے ہو جائیں گے، دوسرے دن اس کا رنگ سرخ ہوگا، تیسرے دن سیاہ ہو جائے گا، چوتھے دن تم پر عذاب آ جائے گا۔ اگرچہ تمہارے سیاہ ہو جانے پر انہیں عذاب کا یقین آ چکا تھا، ان کے چہرے، لیکن جب تک علامات پر یقین نہیں آ رہا تھا اس وقت تک انہیں ایمان اور توبہ کی توفیق نصیب نہ ہو سکی۔ جب انہیں یقین ہوا تو اب اگر وہ توبہ کرتے بھی تو اس کا کوئی نفع نہ ہوتا، کیونکہ نا امیدی کی حالت میں توبہ اور ایمان قبول نہیں ہوتا۔ سب کی رضامندی سے ایک شخص نے پونچھے جو تھی وہ کاٹی، اگرچہ اونٹنی کی کوچے ایک شخص جس کا نام کیدار تھا اس نے کاٹی تھی، لیکن سب کے مشورہ اور سب کی رضامندی سے یہ کام ہوا تھا۔ اس لیے قرآن پاک میں جمع کا صیغہ ذکر کیا گیا ہے کہ سب نے اس کی پونچھیں جو تھی وہ کاٹی۔ یہی وجہ تھی کہ سب ہی عذاب کے مستحق ہوئے۔ اگر اگر صرف ایک کا فعل ہوتا تو دوسرے اسے روکتے، اس پر خوش نہ ہوتے تو ان پر عذاب نہ آتا۔ اچھا جی، اب یہ جو عذاب آیا ہے یہ ذرا دیکھیے، اس عذاب کو ذرا دیکھیے گا اور آج تک ٹیکنالوجی کو دیکھیے گا۔ روایات میں ہے کہ قوم سمود پر زمین کا عذاب یعنی شدید زلزلہ آیا، اور آسمانوں کا عذاب یعنی شدید بجلی کی کڑک تھی، جس کی وجہ سے انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا تھا۔ سو انہوں نے سخت زلزلہ آ پکڑا، پس وہ ہلاک صبح اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے تھے۔ یہ رب تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے کہ ایک ہی ملک میں ایک ہی علاقے میں کفار کو زلزلہ اور ہلاک کھڑک سے تباہ کر دیا گیا، لیکن اپنے نبی اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو ذرا تکلیف نہ ہونے دی۔ کفار کو ذلیل و خوار کر دیا اور ان کو رسوا کرنا ہونا پڑا، لیکن ایمان والوں کی اس ہولناکی تباہی سے بچا لیا گیا۔ اچھا، یہ تھا عذاب، یہ عذاب، ذرا یہ ایک پہ ذرا بات سنیے گا۔ آمنہ آپ ادھر ہی ہو؟ عائشہ، آر یو جی دیئر؟ سر۔ سن رہے ہیں نا؟ کیا جی بات، سر۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ اچھا یہ دیکھیں ذرا، یہ تھوڑا سا واقعہ پڑھ کے نا میں آپ کو ذرا آگے بتاتا ہوں۔ پی ٹی وی کے مشہور زمانہ پروگرام تھا زاویہ کی ریکارڈنگ کے دوران استاد محترم قبلہ اشفاق احمد خان صاحب مرحوم نے یہ تمام واقعہ سنانے کے بعد، یعنی یہ جو صالح السلام کا واقعہ ہے وہ سنانے کے بعد اپنی آنکھوں میں آنسو پہنچتے ہوئے کہا کہ مجھے اسلام آباد کے قریب ایک گاؤں میں ایک اللہ والے فقیر ملے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان حضرت صالح کی اونٹنی ہے، اس کا ادب احترام ہم پر واجب ہے۔ 52 برس ہو گئے مگر تم نے اس کے ساتھ قوم سمود جیسا رویہ رکھا ہوا ہے۔ میں تم سب کو وارن کرتا ہوں کہ وقت بہت کم ہے، اس لیے سنبھل جاؤ۔ یہ ملک معمولی یا محض جغرافیائی ملک نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ اس معجزے کی مثال ویسے ہی ہے جیسے حضرت صالح کی اونٹنی کے معجزے تھے۔ جو اس کے ساتھ برا سلوک کرے گا اس کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو اللہ نے قوم سمود کے ساتھ کیا، اور جو اس کے ساتھ ہر لمحہ وفاداری کرے گا وہ کامیاب رہے گا۔ یہ کہہ کر اشفاق احمد صاحب فرمانے لگے، میں ان بزرگ کی باتیں سن کر خوفزدہ اور سہما ہوا کڑا رہا، سر جھکا کر سلام کیا اور الٹے قدموں واپس چلا آیا، اور یہ ایک اللہ ولی اللہ کا پیغام میرے پاس امانت تھی سو میں نے آپ کو دے دی۔ اچھا، یہ جو میں نے آپ کو ابھی واقعہ سنایا ہے یہ سب سے آسان ترین اور آسان لفظوں میں آپ کو بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس سے ہمیں ملتا کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کا ہم نے دیکھا، پاکستان کا حال بھی ایسا ہی ہو جائے گا، پورا پاکستان اگر دیکھا جائے تو پورا پاکستان ہی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ہمارے پاس، اس کی قدر کرنی چاہیے ہم لوگوں کو، اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا ہے، اور یہ کہہ کے مانگا تھا کہ ہم اس میں اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے کے لیے خطہ ڈھونڈ رہے ہیں جس پہ ہمیں آزادی ہو، مکمل آزادی ہو۔ تو اب ہم اس کی نہ کریں گے، اور ہم اس اللہ کا قانون نافذ نہیں کریں گے اور اپنی قانون بنائیں گے، دنیا کا قانون نافذ کرنا چاہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب میں آ پکڑے گا۔ اور دوسرا اس کا جو ہے نا وہ ہے فلسفہ انقلاب، کہ یہ جو پیغمبر آئے تھے دنیا میں یہ انقلاب لے کے آئے تھے دنیا میں۔ تو حضرت صالح کی جو ہجرت تھی اس سے ہمیں کیا سبق ملا اور اس کے واقعے سے کیا سبق ملا، یہ تھوڑا سا مشکل ہے یہ والا پڑھنا۔ یہ فلسفہ ہجرت اور فلسفہ انقلاب ہے۔
تو یہ آپ لوگوں نے خود پڑھنا ہے، جو چیز سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہے، سمجھ نہیں آئے تو پھر آپ نے چیزیں پوچھ لینی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا اب آتے ہیں اگر ان کی جو 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 عذاب آیا ہے ان پہ، وہ جو عذاب آیا ہے اگر آپ غور کریں، جو لڑکی میں جو سمجھا ہوں وہ میں یہ سمجھا ہوں، دیکھیں اس میں تین قسم کا عذاب آیا: تیز آواز، زلزلہ، زمین ساری زمین ہل گئی، وہ جو پہاڑ تھے وہ پہاڑ نہیں رہے، میں اب کہاں پتہ نہیں کہاں پڑھ رہا تھا، وہ پہاڑ نہیں رہے، ٹھیک ہے، جو وہ وہاں پہ تھے، اور وہ سب ایک لمحے میں جو ہے وہ سب کے سب فنا ہو گئے، وہ سارے لوگ ایک دم سے فنا ہو گئے۔ یہاں وہ ساری آیات ہیں جو کہ آپ کو، اور ان کی ساری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، ابھی آپ جا کے ویڈیو پہ دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ ویڈیوز نکال کے دیکھیں گے تو آپ کو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ ہے مدائن صالح کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ خلیج کا عقبہ کے شہر مدین بڑا مشہور ہے۔ اچھا اب یہ دیکھو ان پہ عذاب جو آیا، میں جو سمجھتا ہوں، میں جو میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان پہ جو ہے نا، جیسے ایٹم بم ہوتا ہے نا، ایٹم بم یا ہائیڈروجن بم، اس قسم کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان لوگوں پہ عذاب لے کے آیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جو تھا نا، وہ جو عذاب تھا وہ میں پتہ نہیں کہاں پڑھ رہا تھا، وہ عذاب ان کے جو ہے وہ ہر جگہ پھیل گیا تھا، ہر جگہ پھیل گیا تھا، کسی کو نہیں چھوڑا اس عذاب نے، اور وہ ایک دم سے غائب ہو گئے۔ اس میں کڑک بھی تھی، گرج بھی تھی، اور زلزلہ بھی آیا، یعنی کہ وہ جب گرا ہے تو زمین پہ جو ہے اس نے اودھم مچا دیا۔ یا تو وہ ایٹم بم ہو سکتا ہے، یا پھر وہ ہائیڈروجن بم ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں کی آواز تھی، فرشتوں کی آواز سے جو ہے نا وہ لوگ ایسے جو ہے نا وہ ہو گئے تھے، اور کڑک ان پہ آ گئی تھی۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس سے بعید نہیں ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں، اور یہ جو جدید ٹیکنالوجی آنے والی تھی ابھی، یہ اسی وقت بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو نافذ کر دے۔ جیسے ابابیل کا ہے، ابابیل اگر آپ دیکھیں تو یہ ڈرونز جو ہوتے ہیں، ڈرونز ہوتے ہیں، یا جو جہاز ہوتے ہیں، جنگی جہاز ہوتے ہیں، اس طرح کا جو ہے کنسیپٹ جو ہے وہ دیتے ہیں ہمیں، اور بموں کا جو جس طرح کے وہ بتاتے ہیں وہ بم ہیں، اور وہ سارے ہمیں جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا دکھاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے جو میں سمجھا ہوں صالح السلام کی جو ہے نا اس عذاب کو، وہ لازم بات ہے، وہ پیغام جو ہے نا، پیغمبر جب آپ کو بتائے کہ فرشتوں کی آواز تھی تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن یہ اصل میں کڑک تھی، ان کو کڑک نے آ گھیرا تھا، آواز نے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی کوئی بم آ جائے جو صرف آواز کا ہو، اس میں کوئی جو ہے نا کوئی مواد نہ ہو، بارود وغیرہ نہ ہو، صرف آواز کا جو ہے عذاب آ جائے ہم لوگوں پہ، یعنی ایسی ٹیکنالوجی بن جائے کہ اس میں صرف آواز ہو، اور وہ آواز اتنی خراب آواز ہو کہ اس سے جو ہے لوگوں کے کان کے پردے جو ہے نا وہ پھٹ جائیں، اور لوگوں کو جو ہے نا وہ دل، اس کے دل پھٹ جائیں لوگوں کے، اور لوگ مر جائیں اس سے، صرف آواز ہو۔ تو اگر آیات اگر آپ دیکھیں گے نا تو اس میں کیا آئے گا، آپ کو کڑک کا جو ہے نا آواز آپ کو ملے گا یہاں پہ، کہ ان کو کس نے آ کے پکڑا۔ میں یہاں سے آپ کو آیت پڑھ کے سناتا ہوں، دیکھیں، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، عذاب نازل کیا، ان کو عذاب نے آ گھیرا، یہاں پہ عذاب کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، یہاں اور کچھ نہیں ہے لکھا ہوا، عذاب کا ذکر ہے۔ اور اوپر میں پڑھوں اگر تو عزت رسوائی والا ڈھیر ہو گئے۔ اچھا دیکھیں یہاں آخر کار ان ظالموں کو ایک زبردست چیخ نے اپنی گرفت میں لے لیا، چیخ سمجھ رہے ہیں، چیخ نے آ کے ان کو گرفت میں، اور وہ اپنے گھروں میں ہی ڈھیر ہو گئے یک دم سے۔ اب ایسا عذاب جو کہ ہماری ٹیکنالوجی میں بتا رہا ہوں میں آپ کو، کہ ٹیکنالوجی میں ایسا کوئی ابھی بم تیار کریں گے، یا کوئی ایسی ٹیکنالوجی تیار کریں گے کہ اس میں کوئی بارود نہیں ہوگا، اس میں بس صرف آواز ہوگی، اور وہ آواز آپ پہ جو ہے اتار دی جائے گی، لگا دی جائے گی کسی بھی شہر میں، اور وہ سارے لوگ جو ہیں وہ آواز برداشت نہیں کر پائیں گے، اور وہ سارے جو ہے سے مر جائیں گے۔ یہ ایسے ابھی جو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں استعمال کی ہیں۔ اور یہ جو زلزلے کا بتا رہے ہیں، زلزلے پیدا کرنا بھی، زلزلے بھی ہم کرتے ہیں نا، زلزلے بھی جو ہے ٹیکنالوجی سے اشارے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہوتی ہے، ویسے بتاؤں میں آپ کو، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہو، نبی کا معجزہ ہو، یا ولی کی کرامت ہو، یا ہندوؤں کا، کافروں کا استدراج ہو، یہ یا پیغمبر کے اعلان نبوت سے پہلے جو ارہاس ہو، اس کو ارہاس بولتے ہیں، پانچ چیزیں ہوتی ہیں، یہ ریڈی غیر معمولی ہوتی ہیں، پانچ چیزیں آگے غیر میں تمہیں معمولی ڈراپ آف ہوتی ہیں، کر دوں، چلا جا۔ یہ غیر معمولی چیزیں ہوتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عام لوگوں سے، جو عام معمول ہوتا ہے اس سے ہٹ کے جو ہے وہ آپ پہ جو ہے نا وہ چیزیں اتارتا ہے اور دکھاتا ہے لوگوں کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے ہی عذابات ہیں، لیکن ہمیں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے عذاب ہم نے پیدا کر لیے ہیں ٹیکنالوجی، اور بھی مزید پیدا کر رہی ہیں، زلزلہ لے کے آنا زمین پہ، اور چیخ جو ہے وہ بڑی تیز آواز ہوتی ہے، آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا اس آواز کو، ٹیکنالوجی کو، جس میں وہ تیز ترین آواز ہوتی ہے، برداشت نہیں کر پاتے لوگ۔ اور تیسرا کیا ہے کہ ایٹم بم یا ہائیڈروجن بم، جس سے لوگ یک دم سے جل جائیں سارے کے سارے، اور پہاڑ بھی جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے اس سے۔
تو ये सारा कुछ टेक्नोलॉजी अभी कर रही है। तो ये सारा अजाब इन पे आया। इन्होंने क्या किया था, इनकी क्या क्या बीमारियां थी इनमें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया इनको? देखो फरमाया, ये हमें याद रखना चाहिए कि इन्होंने क्या फरमाया था। ये को वलाकिन ला तुहिब्बून अन्नासिहीन, नसीहत करने वालों को तुम पसंद नहीं करते तुम लोग। ये एक खराबी जो मैं नोट की मैंने, कि अभी किसी को भी अगर आप अच्छी बात करते हो ना तो बहुत बुरा लगता है उनको। तो एक ये खराबी हम लोगों में मौजूद है कि हम लोग नसीहत को पसंद नहीं करते, अच्छी बातों को पसंद नहीं करते। अब तो लोग वालिदैन की भी नहीं सुनते। अच्छा, इससे ऊपर क्या था, बुत परस्त थे वो लोग। तीसरा ये था कि उन्होंने पैगंबरों से मौजज़े मांगे कि अल्लाह हमें को अपनी कुदरत दिखा दे, दिखा दे। अल्लाह ताला हमें दिखाता है, जब दिखा देता है ना फिर भी हम इनकार करते हैं, तो वो इनकार जो होगा ना वो अल्लाह ताला पे ज्यादा भारी होगा, और वो फिर इसकी जो इसके जो सजा होगी वो ज्यादा सख्त होगी। इसी तरह इन लोगों में दुनियादारी थी, इनके दिल में कूट कूट के भरी हुई थी। वो क्या थी कि दुनियादार थे ये लोग। ये समझते थे कि पहाड़ों में हम अपने घर बना रहे हैं, ऐसे मजबूत घर बना रहे थे जैसे उनको लगता था कि जैसे हम लोगों ने हमेशा यहाँ रहना है, हमेशा रहना है। ये बीमारी भी हमारे अंदर है। और ये सिर्फ एक बंदे की जिंदगी की बात नहीं हो रही, बल्कि पूरी फैमिली की बात हो सकती है। कि पूरी एक फैमिली हो कि भाई खानों ने ये किया, मलकों ने ये किया, और आवान ने ये किया, जनाब अली, और बेग साहब ने ये किया, बेग साहब के खानदान ने ये किया। ये खानदानों का भी हो सकता है, फिर मुल्कों का भी हो सकता है कि फलां मुल्क ने जो है ये किया, और ये ऐसे लगता है जैसे वो हमेशा यहाँ रहेंगे जमीन पे। ये सारी दुनिया जो है सारे यहाँ मुसाफिर हैं, और सब ने ऐसे आके चले जाना है। इतना ही कमाना चाहिए, इतना ही करना चाहिए जितना जो है वो उसके यहाँ पे गुजर बसर हो जाए उससे। इसके अलावा क्या है, ये सारी बातें उनमें थी जो हम में भी हैं, मौजूद है। इसके अलावा क्या फरमाया, फसाद करते थे जिंदगी दुनिया में। तो ये फसाद जितना फैला रहे हैं इस वक्त, आराम से नहीं बैठते। जितने भी पुरअमन लोग हैं उनको इन जालिमों ने जो है ये फसाद चाहते हैं, उनके उनके मुल्कों में जाके फसाद करते हैं। तो ये फसाद फैलाना, चाहे एक घर वाले दूसरे घर में फसाद फैलाएं, एक घर के अंदर ज्वाइंट फैमिली में फसाद फैलाएं, एक मोहल्ले वाले फसाद फैलाएं, या मुल्क टू मुल्क जो है वो फसाद फैलाएं, वो सब हजरत सालेह सलाम की कौम की तरह काम अमल कर रहे हैं। इसके अलावा जो इनके सरदार थे, जो मलाओ काला मलाओ, जो सरदार थे, बड़े बड़े वडेरे थे, या जो बड़े बड़े खान थे, मलिक थे, ये लोग सबसे ज्यादा तकब्बुर इन लोगों ने किया। ठीक है जी। और वो तकब्बुर करते थे, और पैगंबरों को जो है वो कमी समझते थे, और समझते थे कि तुम कमजोर हो हमारे ऊपर। तो ये भी एक है कि तकब्बुर में आना अपने कौम की वजह से, बरादरी की वजह से, या पैसों की वजह से। ये भी हजरत सालेह अलैहि सलाम की जो कौम थी उसमें ये बुराई मौजूद थी। और बस यही आखिरी बात यही थी कि पैगंबरों की नाफरमानी करना। यानी पैगंबर ने फरमा दिया था कि ये ऐसा करेगी, ये ऊँटनी ऐसा ऐसा करेगी, तुमने ऐसे ऐसे नहीं करना, तुमने ऐसे ऐसे करना है। उन्होंने उस बात को उलट दिया, पलट दिया, और साजिशें करना शुरू कर दी। ये साजिश करना बड़ा खतरनाक है। एक लोग, कुछ लोग कहते हैं हाँ यार हम नहीं कर सकते, तू आगे हो जा। तो वो साजिशें कर रहे होते हैं, साजिशों को भी अल्लाह ताला जो है वो पकड़ लेता है, और उसकी भी सजा मिलती है, साजिशों की भी। ये हमें करमजी से बहुत सारी जो है ना वो कौमों के वाकया से पता चलता है कि साजिशें करने वाले जो कि बराह रास्त गुनाह में वो शामिल नहीं होते, लेकिन उन पे भी अजाब अल्लाह ताला का आता है। अभी जो हमें अजाब आएगा और जो आया हुआ है वो ये है कि हमारे जो नेक लोग हैं वो समझाते नहीं है, कोई जुर्रत और बहादुरी नहीं दिखाता। जब जुर्रत और बहादुरी नहीं दिखाएंगे तो उस वक्त जब अजाब आएगा तो सब पे आएगा, उस वक्त दुआएं कबूल नहीं होती फिर। ये जो हमारी हालत है ये इसी वजह से है, हम लोग बड़े ही खराब हालत में है, बहुत खराब हालत में है, हमें अंदाजा ही नहीं है कि हम लोग किस अजाब में पड़े हुए हैं। तो ये थी हमारी बातें। और आयशा सो गई है, आयशा, आयशा पता नहीं आयशा चली गई। आमना सबक ठीक जी था? मैं कोई नहीं सोई हूँ, कोई नहीं सोई अच्छा अच्छा हूँ। जी अच्छा। सर, बहुत बहुत ही जबरदस्त था आज का, हाँ मुझे बड़ा मजा आया इसको सुन के। बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता कि ये, अच्छा इनके जो है ना ये मैं आपको दिखा दूंगा अहबाब, ये भी तरह देखिए, तो हम समूद के घर देख लें, ज़रा ज़्यारत कर लें, ताकि हमें भी जो है ना पता हो। ये देखो ये इस पूरे यहाँ पे आबाद थे ये सारे मदयन का। ये तबूक का, देखो तबूक का शहर है, तबूक जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए थे गजबे के लिए, वो हुआ नहीं फिर। तो ये रास्ते में ये आता था, ये मक्का से चले आ रहे हैं, ठीक है। नीचे आते हैं तो इनके घर देखते हैं, ये देखो ये पहाड़ों में घर बनाए उन्होंने, देखें कितने मजबूत घर बनाए हैं उन लोगों ने, और इसी पे सारी जिंदगी लगा दी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया क्या तुम यहाँ पे सारे इधर ही रहोगे क्या, इधर ही रहना है सारी जिंदगी क्या? अब अब्दुल्ला बात तक तो ऐसा नहीं है, बल्कि बस अल्लाह ताला ने हम फरमाया हमारे ऊपर भी। बड़े बड़े लोग मैंने देखे हैं, बूढ़े बड़े समझदार लोग, वो जमीनें जमा कर रहे हैं, जमीनें जमा करने पे लगे हुए हैं।
ऐसा उनको लगता है जैसे हम इधर ही रहेंगे, जमीनें जमा कर रहे हैं, अंदाजा करें। और अपने ऊपर कपड़ों पे नहीं लगा रहे, खाने पे नहीं लगा रहे, मसाजिद में नहीं दे रहे। बस ऐसे बड़ा दुख होता है जब ये देखता हूँ, बहुत अफसोस होता है। अल्लाह ताला खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अकबर। तो ये आयशा बताओ, अगर आप जाग रही हो बताओ, सालेह सलाम कब गुजरे हैं? जी। सालेह सलाम कब गुजरे हैं? कौन सा जमाना है इनका? इतना बता दो बस, और कुछ नहीं। ये आयशा बताएंगी। हम्म। हजरत साले का जमाना। कौन सा है? हाँ जी बताओ। अगर तुम ये नहीं जगा मुझे ही पता, रही थी। क्योंकि मैंने लेट ज्वाइन की है, इसलिए लेट मुझे ज्वाइन नहीं किया शुरू का हमने, नहीं हम पता। दरमियान पहले भी हमने पढ़ा, दरमियान में पढ़ा, आखिर में भी हमने बोला है। ये कब की बात है? चलो आप बताओ, वैसे वैसे जहन के जोर डाल के बताओ कि सल्लल्लाहु का जमाना कब नहीं, हुआ है? कौमे समूद से मतलब, जब ये कहने का हाँ, ये मतलब है कौम आपका? समूद है, सालेह सलाम का जो दौर है, बताएं ये कब का है? जी। नहीं, इस तरह से नहीं मुझे पता, ये पता है कौमे समूद का दौर है, और जो आप ऊंटनी का पूरा वाक्य सुना रहे थे, वो सारा का सारा वो तो पता है आपको। मैंने सुना है। पाकिस्तान की आवाज से हमने क्या बात की? पाकिस्तान के हवाले से वो जो इशफाक अहमद की स्टोरी थी, वो आपने सुनाई, कि वो तो बुजुर्ग जो उनको मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि ये पाकिस्तान जो है वो अल्लाह ताला की ऊंटनी की तरह है। क्या बात है, क्या बात है। तो ठीक हो गया, एक जवाब ये बस चाहिए था हमें कि एक जवाब तो आपको आता हो। इसका मतलब है कि जो लेट हमने बातें की हैं वो आपको याद रह गई। क्या बात है, क्या बात है आयशा। सलामत रहें, सलामत रहें। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाई हैं। ये बहुत ज़रूरी था कि